अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिंदियाल साहब अगले चंद दिनों में क्या करने वाले हैं और उन पर जुनून का आलम जो तारी हो गया है, इसका नतीजा क्या होगा। और इमरान खान की एक जाली तस्वीर पीटीआई वाले नशर कर रहे हैं जो कि जेल के अंदर से बनाई गई है। उनके बकौल दाढ़ी बड़ी हुई है और वो नेल्सन मंडेला की तरह सलाखों के पीछे खड़ा है। तो सवाल ये है कि वो असल तस्वीर क्यों नहीं दिखाते, जिसमें एक 100 साल का बुढ़ा सफ़ेद बालों और सफ़ेद दाढ़ी के साथ मुरझाए हुए चेहरे के साथ, जैसे कोई अभी अभी कब्र के अंदर से ताज़ा ताज़ा बाबे को निकाल कर सामने खड़ा कर दिया हो, इस तरह की तस्वीर बनती है, वो क्यों नहीं दिखाते। और तीसरा ये है कि शाह महमूद कुरैशी को ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि अमरीकियों ने और दूसरे यूरोपीय, अमेरिका और बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन सफ़ीरों ने या हाई कमीशन जो हजरात हैं इनके, इन लोगों ने शाह महमूद कुरैशी को क्या ऐसा जवाब दिया कि जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने इस ख़बर को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो ख़बर छप गई और सामने भी आ गई। क्या जवाब दिया। और फिर आखिर में ये है कि पीटीआई के बड़े तो बड़े हैं, जो छोटी भी हैं वो भी सुभान अल्लाह है, यानी नौसरबाजी में और कारीगरी में ये बड़ों से भी 2 हाथ आगे हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। तो बहरहाल शुरुआत बिंदियाल से ही करते हैं कि बिंदियाल साहब पर एक जुनून तारी है। वो किस्सा तो खैर दोहराने की ज़रूरत नहीं, जो कल पेश आया और जिसमें जस्टिस मंसूर शाह ने वो नैब केस में जिसको ये ख़त्म करना चाहता है और जिसकी इसको समझ में नहीं आ रही कि ख़त्म कैसे करे, उसकी बात चिके ख़त्म कर दे, रिमांड वाली शेख ख़त्म कर दे, इमरान खान को फ़ायदा हो और दूसरे लोग पकड़े जाएँ। तो उस केस की समाअत में जो किस्सा हुआ सारा आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। लेकिन बहरहाल उसमें एक फ़िक्रे में अगर हम बात करें तो वो एक दिलचस्प नुक्ता है, जिसका ज़िक्र मैं अब सिर्फ चस्के के लिए कर रहा हूँ कि जब जस्टिस मंसूर साहब ने इनसे कहा कि हुजूर वो ये केस जो है आप फुल कोर्ट पर बना लें और इससे पहले वो जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर फैसला करें जो आप दबा कर बैठे हुए हैं और उसकी बारी नहीं आ रही। तो इस पर बिंदियाल साहब का चेहरा ऐसे हो गया कि जैसे बस वो अभी इसकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाएंगे, मोटे मोटे आंसू जिनको टसवे कहा जाता है। और फिर इस पर ऐसी घबराहट तारी हुई कि इसने 2 गिलास पानी पिया। और ये घबराहट तारी क्यों हुई, वो प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल में इसकी क्या जान फंसी हुई है और किस लिए परेशान है, वो बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये परेशान है। इस पर मैं जिक्र करता हूँ कि ये क्यों परेशान है। लेकिन जुनून का आलम इस पर ये तारी हुआ है कि 22 तारीख को इसने मरियम नवाज साहबा की ज़मानत मनसूखा का केस लगा लिया है, पता नहीं कितना पुराना है वो। और 23 तारीख को राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखे का केस लगा लिया है। फिर वो वॉल्यूम 10 नाम नहाद एक बदनाम ज़माना पनामा केस का, उसको जारी करने की जो दरख्वास्त थी शहजाद अकबर वगैरह की, उसको भी इसने समाअत के लिए लगा लिया। तो ये क्या करना चाहता है वो, खैर वॉल्यूम 10 में तो कुछ भी नहीं है, सबको पता है वो खोल कर क्या कर लेगा। और इसी तरह एक केस और भी इसने निकलवाया है, वो ये है कि पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। ये वाला केस जो पीटीआई ने दाखिल किया था, तो वैसे बिंदियाल का क्या एतबार है, वो ये इस्तीफ़े नामंजूर करने का आर्डर दे सकता है और साथ ही ये आर्डर भी दे सकता है कि कौमी असम्बली बहाल की जाए अपनी असल शक्ल सूरत में और फिर पीटीआई के इस्तीफ़े वापस लिए जाए और फिर जो भी करना चाहे कर सकता है। ये इस पर ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इस पर चूँकि एक जुनून का आलम है इसलिए ये कुछ कर सकता है। लेकिन होने क्या वाला है, जो जिसकी इसको असल परेशानी है वो ये है कि वो जो प्रोसीजर बिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उस पर जो इसने बेंच बनाया था और उसमें उस बेंच के कुछ अरकान छुट्टी पर है, जिनको ये बुलावों पर बुलावा भेज रहा है कि आ जाओ इस केस की हम समाअत करें और इस केस का फ़ैसला करें। फ़ैसला क्या होगा कि ये इस बिल को उड़ा देगा, लेकिन वो जज छुट्टी पर है, वो आ नहीं रहे। अगर वो नहीं आते तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो एक्ट, वो जो बिल है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा और जब 3 हफ्ते के बाद मौसूफ की छुट्टी हो जाएगी तो जो नई अदालत आएगी इसके बाद वो ज़ाहिर है उस बिल को मंजूर कर लेगी, क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट का मंजूर करदा बिल है, इसको सुप्रीम कोर्ट ख़त्म नहीं कर सकती। और जैसे ही वो बिल मंजूर होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट उस रिट को उड़ा देगी जो उसकी मनसूखे के लिए दायर की गई थी और रिट, वो कानून अपनी जगह मौजूद रहेगा, कानून की शक्ल में आ जाएगा। तो ये जस्टिस साहब मौसूफ के, बिंदियाल साहब के, जो कल टसवे बहाते बहाते रह गए, इनके सारे फैसले अज खुद कलम हो जाएंगे, इसलिए कि उस बिल के तहत ये अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाने का मजाज ही नहीं है। तो वो बेंच भी गैर कानूनी करार पाएंगे और उसके फ़ैसले भी गैर कानूनी करार पाएंगे। ये इसको परेशानी लगी हुई है।
اگر یہ وہ چھٹی پر جو گئے ہوئے جج ہیں واپس نہیں آتے، ویسے جس طرح اس پر جنون کا عالم ہے، تو ناظرین یہ عین ممکن ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ اچھا وہ نہیں آتے تو نہ آئیں، میں نیا بینچ بنا دیتا ہوں، میں ایک رکنی بینچ بنا دیتا ہوں، اپنے آپ پر مشتمل بینچ بنا دیتا ہوں، کیونکہ سنا ہے کہ ایک اور جج ہے جو اس بینچ کا رکن ہے، جو اس کا ساتھی ہے اور اس کی ہر کرائم میں اس کا پارٹنر رہا ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ اطلاع بھی ہے، کس حد تک سچی ہے، تو یہ ایک رکنی بینچ بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ 3 ہفتے جو اس نے کرنا ہے کر لے، جو اس نے جنون ظاہر کرنا ہے کر لے، نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلنے والا، اس سے اب کچھ نہیں ہو سکتا، سوائے یہ کہ جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے جانے سے پہلے رسوائی کی کالک کی جتنی تہیں اپنے چہرے پر میں نے خود اوڑھی ہوئی ہیں یا ملی ہوئی ہیں، ان میں اضافہ کرنا ہے، ایسا اضافہ کرنا ہے کہ وہ پہچانی ہوئی صورت بھی کسی سے پہچانی نہ جائے، اور تاریخ میں ایک رسوا، نہایت از حد رسوا شخص کے طور پر اسے یاد رکھا جائے گا۔ تو جناب یہ ہے بندیال صاحب اگلے چند دنوں میں کیا کچھ خطرناک اقدامات کرنے والے ہیں، اور ان خطرناک اقدامات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ حتمی نتیجہ وہی ہے، ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں، حتمی نتیجہ وہی ہے کہ آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ ناظرین، عمران خان کی تصویر شیئر کی جا رہی ہے کہ موصوف کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، نیلسن منڈیلا بنا ہوا ہے اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ جعلی تصویر ہے، فیک کے بنائی گئی ہے فوٹو شاپ کے ذریعے۔ اصل تصویر اگر یہ لانا چاہتے ہیں تو وہ کیوں نہیں دکھاتے جس میں عمران خان کے سر کے بال بھی سفید ہیں، کیونکہ موصوف کو یہ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ فائٹو ایک امپورٹڈ خضاب ہے، 6.5 ہزار کا آتا ہے ایک شیشی، جس کو یہ ہر ہفتے استعمال کرتا تھا، وہ تو نہیں دی، لیکن جیل حکام نے پاکستانی بنی ہوئی امپورٹڈ کمپنی کی پاکستان میں بنی ہوئی ایک اچھی خضاب کی شیشی ہیئر کلر کی وہ اسے دی، جو 250 350 میں آتی ہے۔ لیکن موصوف کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس کنگا بھی ہے، اس کے پاس شیشہ بھی ہے، اس کے پاس سیفٹی بھی ہے، اس کے پاس خضاب کی شیشی بھی ہے، نہ اس نے خضاب لگایا ہے، بالوں کا رنگ اس کا اڑ گیا ہے، سفید رنگ نکل آیا، جھریاں چہرے کی پہلے ہی بڑی ہوئی تھی، وہ ٹیکہ نہ لگنے کی وجہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ ٹیکہ آپ کو پتہ ہے، وہ اس کو بہت زیادہ مہنگا ٹیکہ یہ لگواتا ہے تاکہ جلد کی چہرے کی جھریاں جو ہیں وہ قابو میں رہیں۔ تو ناظرین، اس کے بال بھی بڑے ہوئے ہیں، جھریاں بھی لٹکی ہوئی ہیں، اور اس کی حالت یہ ہے ناظرین کہ یہ شیو بھی نہیں کر رہا۔ اس کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ اس کو جیل میں سیفٹی دی گئی ہے، نہ شیشہ دیا گیا، حالانکہ یہ چاروں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس کو دی گئی ہیں، لیکن یہ گمسم حالت میں ہے، اپ سیٹ حالت میں ہے، اور اپ سیٹ بھی ایسا کہ ترس آئے دیکھنے والے کو۔ اور حالت یہ ہے کہ عمران خان کے پاس 3 دن پہلے جب ایف آئی اے کی ٹیم گئی تفتیش کرنے کے لیے، تو اس کو پہلے تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پوچھ کے آ رہے ہیں، سمپل سوال، لیکن یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جس طرح گمسم ایک آدمی ہوتا ہے اور اسے کوئی پلے نہیں پڑ رہی، جیسے کوئی ہابندک ہوتا ہے نا، اسے آپ کسی ایسی زبان میں سوال پوچھیں جو اسے نہ آتی ہو تو پھر وہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اسی طرح یہ منہ دیکھتا رہا، اور تیسری مرتبہ دہرانے پر کہیں اس کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، اور اس کا بھی یہ جواب نہیں دے پاتا تھا، ہوں ہاں یا نہ کر کے رہ جاتا تھا۔ اس سے چند فکرے بولنا بھی اس کی طاقت سے باہر ہو گیا۔ تو یہ اس کی حالت ہے جس کو یہ نیلسن منڈیلا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور جب سے اس تک یہ خبر پہنچی ہوگی، وہ جو میں نے خبر دی تھی 3 دن پہلے کہ اس پر کیس ہو گیا ہے سائفر راز لیک کرنے کا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ سیکریٹ ایکٹ کی دفعہ کے تحت کیس بنا ہے، تو اس کی تصدیق ہو گئی کل کہ ہاں سیکریٹ ایکٹ جو ہے اس پر لاگو کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں یا عمر قید یا سزائے موت، اور اس کے علاوہ 3 کیس، ٹوٹل یہ 3 کیس بنتے ہیں جن میں اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ سائفر والا کیس، ایک وہ 9 مئی والا کیس، یہ 2 کیس خاص طور پر یہ جو ہے ان میں ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی۔ 3 کیس میں نے غلطی سے کہہ دیا، 2 کیس ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور ایک تیسرا کیس جو ہے وہ بن سکتا ہے کیونکہ انٹیلیجنس حکام تک یہ وہ سارا ڈیٹا پہنچ گیا ہے جو اس نے پاکستان کے اسٹریٹجک اور دفاعی راز امریکی CIA اے کو بیچے یا بھیجے، وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس پہنچ گیا ہے اپنے کرندوں کے ذریعے، تو اس پر بھی ایک مقدمہ بن سکتا ہے، اس میں بھی اسے میکسیمم پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا عبرتناک انجام ہے، اور یہ سارا جھوٹ کہ شیونگ کے لیے کٹ نہیں مل رہی، خضاب نہیں دیا جا رہا، کنگا شیشہ نہیں دیا جا رہا، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اور ویسے فوجی حکام چونکہ اس کیس میں بہت زیادہ رازداری سے کام لے رہے ہیں، سیکورٹی حکام، ورنہ ان کو چاہیے کہ جیل کے اندر پڑی ہوئی اس کے ساتھ یہ چیزیں
بھی دکھائیں اور یہ بھی دکھائیں کہ یہ جان باز پڑی ہوئی ہے جس پر یہ آج تک 10-11 دن ہو گئے اس پر اس نے پاؤں نہیں رکھا، اور نہ ہی قرآن کو کھول کر دیکھا اس نے، قرآن کو اس نے کھول کر نہیں دیکھا۔ ناظرین، تیسرا مسئلہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے 3 روز پہلے آسٹریلوی اور امریکی سفیروں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم نے آپ سے ضروری طور پر ملنا ہے، ایک وفد بنا کر ہم آ رہے ہیں تو اکٹھے ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے اپنے گھر پر ایک ناشتہ رکھا جس میں امریکہ کے سفیر کو بھی بلایا، برطانیہ اور کینیڈا کے ہائی کمشنرز کو بھی بلایا، اور ساتھ ہی سویڈن کے سفیر کو اور یورپی یونین کے سفیر کو بھی بلایا۔ تو یہ وفد پہنچا، شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور ان کے ساتھ وہ علی ظفر تھا، ایس ایم ظفر کا بیٹا، اور یہ وفد انہوں نے جا کر ناشتے میں ملاقات کی اور بڑے دردناک انداز میں عمران خان کی سب سے سب سے زیادہ فوکس جس پوائنٹ پر کیا گیا وہ یہ تھا کہ عمران کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، جیل کے اندر زہر دے دیا جائے گا، کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دیا جائے گا، اس طرح کی باتیں کی، اور پھر ایک ریکویسٹ کی گئی باضابطہ ریکویسٹ کہ عمران خان کی زندگی بچانے کے لیے کردار ادا کرے، اور مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے بندوبست کرے۔ ظاہر زندگی تبھی بچے گی نا ان کے بقول جب وہ جیل سے باہر آئے گا۔ غیر ملکی سفیروں نے ساری باتیں ان کی تفصیل سے سنی، غور سے سنی، سوال جواب بھی کیے، تبادلہ خیال بھی کیا، ادھر ادھر کی باتیں بھی کی، اور نیٹ جواب کا خلاصہ جو تھا وہ وہی تھا جو ایک دن پہلے امریکی دفتر خارجہ نے دیا تھا کہ صورتحال پر ہماری نظر ہے۔ اس فکرے کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا۔ جس طرح پاکستانی وفد کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور مسئلہ کشمیر بھی اٹھاتے ہیں رسمی طور پر، تو وہ دوسرے ملک کا نمائندہ یا وزیر اعظم یا صدر یا وزیر خارجہ جس سے بھی ملتے ہیں تو وہ کیا بیان جاری کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کشمیریوں سمیت تمام دنیا کی اقوام کے انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم عمران خان سمیت پاکستان میں ہر شخص کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا بھر کے قیدی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں قیدی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں مقدمے بھی چلتے ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں، تو انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے والا مطالبہ جو ہے ان کی سزا پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جناب ہماری طرف سے جواب ہے۔ چنانچہ یہ وفد باہر آیا اور پھر انہوں نے رازداری برتی کہ کہیں یہ خبر باہر نہ آ جائے، کیونکہ اگر خبر باہر آئی تو بڑی بدنامی ہوگی۔ بدنامی کی ایک وجہ تو خیر وہ بھی ہے نا کہ یہ سارا ان کا بیانیہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہماری حکومت کا تختہ الٹا اور یہ سازش کی، اب اسی امریکہ سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اصل وجہ رازداری کی یہ تھی کہ ان کو جواب ہو گیا تھا، اور جواب ہونے کی خبر جو ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو تو 1 منٹ میں ملتی ہے۔ سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے کہ سفیروں سے، اور وہ بھی 6 سفیر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں، تو ان سے آپ بات کریں تو وہ بات سیغہ راز میں تو رہ نہیں سکتی۔ چنانچہ بدنامی کے ڈر سے کہ جناب یہ تو وہاں سے ناکام اور نامراد آئے، انہوں نے اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، لیکن انہی کی پارٹی کے ایک ہمدرد رپورٹر نے یہ خبر اس کو بتایا ہوگا، یہ دے دی۔ وہ خبر اس حد تک چھپی کہ انہوں نے وہاں جا کر یہ اپیلیں کی ہیں، لیکن یہ بات خبر میں تو نہیں چھپی، لیکن ظاہر حکومت کے ذرائع کو مل گئی کہ جواب کیا ملا ہے۔ تو یہ خاسر و خائب وفد واپس آیا، اور ان کے گدھے بن کا حال یہ ہے کہ 2 دن پہلے ان کے ایک ڈھولچی نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ خبر بریک کی کہ جمائمہ عمران خان کے مسئلے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جائیں گی، جس کے بعد اس حکومت کا، نگران حکومت کا یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سمجھ لو کہ اس کی ڈھولکی بج جائے گی۔ نہ اس گدھے کو پتہ، نہ ان گدھوں کو پتہ، نہ جمائمہ گدھی کو پتہ کہ جناب عالمی عدالت انصاف افراد کے فیصلے نہیں کرتی، وہ جو 2 ملکوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے یا 3 ملکوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے اس پر فیصلہ سناتی ہے، اس کی جیورسڈکشن ہی نہیں ہے، اس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے۔ تو جمائمہ صاحب جناب بڑی سنجیدگی سے درخواست تیار کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ جب وکیل سے قانونی زبان پر صلاح مشورہ کیا تو وکیل نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ تو اس کو وصول کرنے سے انکار کر دیں گے، بدنامی ہوگی۔ چنانچہ یہ پتھر بھی اٹھانے سے پہلے ہی رکھ دیا گیا۔ ان کی یہ ذہنی حالت ہے اور ان کی یہ ذہنی قابلیت ہے، چاہے ٹی وی پر بیٹھے ہو ان کے ڈھولچی ہوں، چاہے ان کا سوشل میڈیا ہو، چاہے جمائمہ خان ہو۔ ناظرین، آخر میں ان کے چھوٹے بھی بڑوں کے کان کاٹتے ہیں فراڈ میں اور نوسر بازی میں۔ ایک آپ نے ان کا بڑا دردناک قصہ سنا ہوگا ان کی سوشل میڈیا پر، ان کے لیڈروں کے بیان کہ جناب ایک 14 سال کے بچے ارسلان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو جیل میں رکھا گیا ہے، بڑا ظلم ہے، اور اس کا باپ اس کے صدمے سے مر گیا، سارا جھوٹ۔
बाप सदमे से नहीं मरा, अपनी कुदरती मौत मर गया बेचारा, और उसके घर वालों ने तरदीद की कि इसके बाप की वफ़ात का ताल्लुक पुलिस से है। और अब जो पता चला, जब मामला अदालत में पहुंचा तो पता चला कि मौसूफ की उम्र 14 साल नहीं, ये 20 साल है, और उसने एक नहीं, अपनी पैदाइश के 3 जाली सर्टिफिकेट अलग अलग बनवाए हुए, किसी में कोई उम्र है, किसी में कोई उम्र है। यानी पीटीआई एक ऐसी जमात के जिसके छोटे बड़े भी फराड करते हैं, नौसरबाजी में उस्तादों के कान काटते हैं। ये अल्लाह ताला ने खमीर ही कुछ ऐसा बनाया है पीटीआई वालों का कि ये फरार किए बगैर नहीं रह सकते। तो अब उनका सारा केस जो है वो धड़ाम से नीचे आ गया कि 14 साल बच्चे पर 14 साल बच्चे की गिरफ्तारी जुर्म है। वो जनाब 20-21 साल के दरमियान उसकी उम्र है, 20 साल से ज़्यादा है और 21 साल से कम है। तो नाज़रीन, ये है फ़राड। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इस पार्टी का अल्लाह ताला ने खमीर किस तरह बनाया और क्या बनाया, और इसमें क्या हिकमत थी कि सारे मुल्क के फराडिये एक ही पार्टी में इकट्ठे कर दिए। नाज़रीन, अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।